ज़िदान से बाहों में भरकर तेजी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आया। हिना ने अपनी नींवा आंखों से उसे देखा। आंखें अपने आप बंद होती जा रही थी। सिल्लीगढ़ बेवकूफ़ लड़की। ज़िदान ने इसे गुस्से से देखकर कहा, नसीम हनान मेरे कमरे में है, इसका ध्यान रखेगा। सरवण क्वार्टर के करीब से गुजरते हुए हाँक लगाई। नसीम जब बाहर आई तो ज़िदान इसे गाड़ी में डालकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। वो इसीलिए हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने पहले तो सुसाइड अटेम्प्ट की वजह से पुलिस केस का कहा, मगर फिर जैदान की वजह से इस केस को हैंडल करने लगे। इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई। सुबह की पहली किरणों की खिड़की में दाखिल होते इसकी आँख खुली थी। वो अस्पताल के जिस कमरे में थी, इसकी खिड़की से बाहर का मंजर वाज़ेह नज़र आता था। वो इस मंजर को कई लम्हे देखती रही। आहिस्ता आहिस्ता इसकी सारी हँसें बेदार होती गईं और दर्द का एहसास जागने लगा। सारा जिस्म तकलीफ में मुब्तला था, लेकिन बाजू सबसे ज़्यादा दर्द कर रहा था। डॉक्टर्स ने इसे बेहोशी की दवा दी थी। इसने नज़रें इधर उधर फेरी, लेकिन इसे कहीं भी नज़र नहीं आया। दर्द की शिद्दत से बर्दाश्त न हुई तो वो बेआवाज़ रोने लगी। जदान कमरे में दाखिल हुआ तो उसे रोते देखकर बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ? उसके सामने खड़े हुए थे। बोला। हिना ने जल्दी से आंसू पोंछे और नज़रें फेर गई। जदान इसकी नाराज़गी की वजह याद आई। मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, वो कहता हुआ मुड़ा। मुझे इस वक्त आपकी ज़रूरत है ज़िदान, मगर आपका ये रवैया मेरे दिल को छलनी कर रहा है। वो उसकी पुश्त को देखते हुए सोच रही थी, लेकिन कह न सकी। वो कुछ देर बाद डॉक्टर के पास आया तो हिना ने डॉक्टर के सामने दर्द का इजहार किया। किसने कहा था कलाई काटने को? अब भुगतो। ज़िदान ने गुस्से से कहा। हिना को इसके अंदाज पर दुख हुआ। इसे ज़िदान की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और आंखें मूंद ली। दर्द की शिद्दत का अंदाज़ा इसके करमज़दा चेहरे से लगाया जा सकता था। वो इसे देख कर रह गया। कैसे इसका चेहरा एक ही रात में जर्दी माइल दिखाई देने लगा। आंखों के नीचे से हल्के वो इसकी हालत पर पशेमान हुआ। डॉक्टर के पेन किलर लगाने के बाद वो वहाँ से चले गए तो ज़िदान ने तसल्ली देने के लिए पहली बार खुद से इसका हाथ पकड़ना चाहा। जैसे ज़िदान का हाथ इसके हाथ से मिस हुआ, इसने आंखें खोलकर जिस सफाके से ज़िदान की तरफ देखा, वो हैरतज़दा हो गया। क्या न था इन आँखों में? शिकवा, गम या गुस्सा? इसने ज़िदान का हाथ झटक दिया और रुख फेर गई। मुझसे प्यार के दावे करने वाली आज मुझसे इतनी बदजन और खफा हो गई कि इसे मेरे साथ की भी ज़रूरत नहीं रही। ज़िदान, तुमने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी गंवा दी। दिल में एक आवाज़ आई। अंकल, मीटिंग आधे घंटे बाद शुरू होगी। दिलबरा ने आगाह किया। बेटा, मीटिंग स्टार्ट होने में आधा घंटा रह गया और तुम मुझे अभी ये बता रही हो? सब तैयारी भी तो करनी थी। प्लीज़ अंकल, आप मुझ पर ट्रस्ट करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। ओके बेटा। तुम तमाम बोर्ड्स मेंबर्स को इत्तला कर दो, मीटिंग आधे घंटे बाद स्टार्ट होगी। उन्होंने अपने पीए को हिदायत दी। अभी उठकर खड़ी हुई थी कि चक्कर आकर दोबारा से पर गिरी। या अल्लाह, प्लीज़ थोड़ी मदद दे दें। वो दोबारा उठी थी। बेटा, आपको मना भी किया था कि आप इस हालत में घर आराम करें, मगर आपने सुनी नहीं। मैं सब संभाल लेता ना ऑफिस का काम। नहीं अंकल, आप अकेले हैं, किस तरह संभालेंगे सब? जब तक यारिक नहीं आ जाता मैं आपकी मदद करूँगी। बेटा, आपने तो सारा अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल रखा है, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती। वो अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगी तो फिर हल्का सा चक्कर आता महसूस हुआ। बेटा, आप क्यों उठी हो? आराम करो, मीटिंग में खुद ही अटेंड कर लूँगा। डॉक्टर ने आपके आराम की सख्त ताकीद की है। व्हाट? आप कैसे अटेंड करेंगे? इसने झंझलाते हुए कहा। इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स तो मेरे पास है। आधे घंटे बाद मीटिंग हॉल में तमाम ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद थे। वो अपनी सीट पर आकर बैठ गए। आई थिंक मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। खान साहब ने घड़ी की तरफ देखकर कहा। जी, इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या राय है आपकी? उन्होंने अपना चेहरा जमा तल्लुक की तरफ मोड़ा। खान साहब, मेरे ख्याल में हमें पहले इनकी रेट लिस्ट चेक करनी होगी। फिर भी हम इसके मुताबिक बेहतरीन लिस्ट को लेकर कुछ फाइनलाइज करेंगे। खान साहब, हमें पहले मार्केट में सामान का रेट मिलेगा, इसी हिसाब से देखेंगे कि हमें इस प्रोजेक्ट को करने से क्या प्रॉफिट मिलेगा। ये होना ये प्रोजेक्ट करने से हम मेहनत भी करें और दुगना मटेरियल इस्तेमाल करने के बाद खुद इस पे पैसा लगा और अपने लिए घाटे का सौदा करें। मैंने कुछ आइडियाज़ फाइनलाइज किए हैं। दिलबरा ने प्रोजेक्टर के पास खड़े होकर ब्रीफिंग देनी स्टार्ट की थी। तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दिल से तारीफ़ की थी और तालियां बजाकर इसे सराहा था। वहीं जमात तखल्लुन ने भी बेसाख्ता से तालियां बजाकर तहसीन बख्शी थी। मीटिंग ख़त्म होने के बाद दोनों ही बोर्ड रूम में मौजूद थे, बाकी सब जा चुके थे। आज तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। लगता है मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और सब तुम्हें सौंप देना चाहिए। तुम सौंप दीजिए ना, देर किस बात की है? तो इसके लबों पे पुरस्कार सी मुस्कुराहट रेंगी। वो हैरान कुन नज़रों से इसे देखने लगे। आज पहली बार तुमने मुझे बाबा कहा।
اسی خوشی میں آج میں اس تخلق کنسٹرکشنز کی پاور آف اٹرنی تمہارے نام کرتا ہوں۔ آج سے اس سارے بزنس کو تم سنبھالو گی، یہاں کا ہر فیصلہ لینے کا اختیار صرف تمہارے پاس ہوگا۔ وہ پرمسرت انداز میں بولے اور اٹھ کر وہاں کی لاکر کبرڈ کو کھول کر اس میں سے ایک نیل رنگ کی فائل کھول کر میز پر رکھی۔ انہوں نے اس پہ سائن کیا اور پھر وہ فائلز اور پین دلبرا کی طرف بڑھایا تو دلبرا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری۔ بہت بہت شکریہ بابا، وہ سائن کیے بولی۔ آج اسی خوشی میں آپ کو میں ایک کہانی سناؤں گی۔ اس عمر میں بچوں کی طرح میں کہانی سنتا اچھا لگوں گا بھلا؟ ویسے ہی مجھے کہانی سنانے کا خیال تمہارے من میں کیسے آیا؟ سنیے نا بابا، سچ میں آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ کہانی سن کر ایک سچی کہانی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر ہم اسے راستے میں سنیں گے، گھر پہنچنے میں کافی وقت لگ جائے گا۔ وہ گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے بولے، چلے ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ دونوں ساتھ چلتے چلتے گاڑی تک آئے۔ انکل آج کار میں ڈرائیو کروں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ کی مرضی۔ سماعت تخلف فرنٹ ڈور کھول کر سیٹ پر بیٹھے تو دلبرا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ بابا آپ کبھی کراچی گئے؟ یہ کیسے سوال ہے بیٹا؟ بتائے نا بابا پلیز، وہ منت بھرے انداز میں بولی۔ ہاں بہت بار۔ بابا آپ کیا کبھی وہاں کے ریڈ لائٹ ایریا میں گئے ہیں؟ وہاں ایسا کوئی علاقہ نہیں، وہ صاف منہ کر گئے۔ کئی بار پوش ایریا میں بھی اس قسم کے کاروبار ہوتے ہیں جو باہر سے دکھائی نہیں دیتے مگر اندر سے اسی طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ آج تم کس قسم کی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ وہ اس ٹاپک سے جھنجھلاتے ہوئے بولے۔ اچھا چلے چھوڑیں، یہ دیکھیں، یہ کیا ہے میرے پاس؟ اسے تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اسے گلے میں موجود بلیک ڈوری میں ایک انگوٹھی ڈال رکھی تھی، اسے نکال کر ان کے سامنے کیا۔ وہ اس انگوٹھی کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولے۔ اوہ، تو آپ کو یاد آ گیا یہ آپ کی انگوٹھی ہے۔ وہ کیا ہے نا، جب میں اس گھر میں آئی تھی تو تخلف ولا کے ڈرائنگ روم کے باہر جو آپ سب فیملی کی پرانی ان لاز سائز کی تصویر لگی تھی، میں نے اس میں دیکھا تھا۔ اس تصویر میں آپ نے اپنے ہاتھ میں ہی پہن رکھی تھی، پھر آپ سے یہ انگوٹھی کیسے کھو گئی؟ وہ ساتھ ساتھ اسٹرنگ گھمائے ڈرائیونگ پر بھی توجہ دیے وہ بولی۔ وہ اس کے سوال پہ سر ٹکرا کر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگے، پیشانی پہ پسینے کی بوندیں واضح چمکنے لگی۔ او تو آپ بھول گئے، چلے میں یاد کروا دیتی ہوں۔ آپ نے یہ انگوٹھی یاقوت بیگم کو دی تھی اپنے پیار کی نشانی کے طور پر۔ اب یاد آیا کچھ یا اور بتاؤں؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ اچھال کر بولی۔ سماعت تخلق کی آنکھوں کے پردوں پہ ماضی کے پل چل ملانے لگے۔ جب وہ اپنے کچھ کراچی کے رہنے والے دوستوں کے ساتھ کچھ دن بتانے وہاں گئے تھے تو وہ سب انہیں اپنے ساتھ اس جگہ لے گئے جہاں ہر روز رات کو حسن کی نمائش ہوتی تھی۔ ان دنوں وہاں ایک نئی لڑکی آئی تھی جسے وہاں کی مالکن فیروزہ بائی نے رقص کرنے میں ماہر بنا ڈالا تھا۔ اس لڑکی کا اصل نام پہچان چھین کر اسے یاقوت کا نام دے دیا گیا تھا۔ وہ ماہرانہ انداز میں گانا گاتے ہوئے رقص کرتی اور فیروزہ بائی کو ایک رات میں ہزاروں میں رقم کما کر دیتی مگر جسم فروشی کے لیے وہ منع کر چکی تھی۔ جب فیروزہ بائی کو ویسے ہی وہ اتنی رقم کما کر دے رہی تھی تو اس نے بھی یاقوت کو زیادہ تنگ نہیں کیا مگر جس دن سے سماعت تخلق نے یاقوت کو دیکھا وہ اس میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا، کسی بھی طرح اسے حاصل کر لینے کا ٹھان چکا تھا۔ بلا ناکہ وہاں جانا، اس کے رخ روشن کا دیدار کرنا اس کا پسندیدہ مشاغل میں سے ایک تھا۔ جب تک وہ اسے دیکھ نہ لیتا اسے چین نہ آتا تھا۔ پہلے تو یاقوت اسے اکیلے میں ملنے سے گریز برتتی رہی مگر پھر روز روز کے اظہار محبت سے اس کے پتھر دل پر بھی چوٹ لگنے سے بالآخر وہ پگھلنے لگا۔ آپ کی تشریف آوری کے لیے نوازش کرم، وہ ادا سے بولی جو ادائیں صرف فیروزہ بائی نے سکھائی تھی۔ اس امی زادے کو گھیر لیا تو لاکھوں میں کھیلے گی۔ وہ ہر روز اسے نئے نئے گٹ سکھاتی مگر یاقوت بھی سچے دل سے اسے چاہنے لگی تھی۔ وہ فیروزہ بائی کی ایک نہ مانتے ہوئے سماعت تخلق سے دل لگی کرنے کی بھول کر بیٹھی۔ اسے کیا خبر کہ ایک لڑکی جب طوائف کے کوٹے پر آ جاتی ہے تو محبت کرنے کا، بیوی بننے کا حق کھو دیتی ہے مگر اس نے سب جانتے بوجھتے بھی یہ کوشش کی۔ شاید وہ ان خوش قسمت لڑکیوں میں سے ہو جنہیں کچھ فرشتہ صف انسانی آنکھ سے نکال لیتے ہیں۔ گھنگرو کی چھن چھن میں اس کا نازک سا وجود میوزک کی لہ پہ تڑک رہا تھا۔ آج وہ صرف اپنی محبت سماعت تخلق کے رقص کے ذریعے اپنا عشق ظاہر کر رہی تھی، وہ عشق جو اپنے سماعت تخلق سے ہو چکا تھا۔ بنا کسی لالچ کے وہ سماعت تخلق کے عشق میں پور پور ڈوبی ہوئی تھی۔ ادھر دوسری جانب سماعت تخلق کو اس سے عشق تھا یا نہیں وہ لا علم تھا۔ شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے عشق ہے کہ نہیں یا عشق کہتے کسے ہیں۔ اسے بس یاقوت کی قربت میں سکون ملتا تھا۔ یاقوت رقص میں چھوڑ کے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سماعت تخلق اپنی انگلی کی پور سے اس کے چہرے کے ایک ایک نش کو چھونے لگا۔ وہ آنکھیں بند کے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی، وہ اندر تک سرشار ہو رہی تھی۔ وٹھل سائیں، آپ کی انہی اداؤں نے ہمیں آپ کا دیوانہ بنا رکھا ہے، یوں تو نہیں کھینچے چلے آتے روز یہاں۔
وہ ہاتھ میں لپٹے موتی اور گلاب کے ہار کی مہک کو سانسوں میں اتارتے ہوئے مخمور آنکھیں لیے اس ملکہ حسن کی تعریف میں رد السان ہوئے۔ حسن نظر ہے جناب کے ورنہ کنیز خاص کر اس قابل کہاں۔ وہ ایک ہاتھ کو اپنے چہرے کے قریب لے جائے، اداب سی رسم نبھاتے ہوئے اداب سے بول کر مسکرائے، ہائے آج تو لوٹ ہی لیا یاقوت بیگم آپ نے۔ انہوں نے سرد آہ بھر کر سر خم کیا۔ آج آپ کے حسن کے نام پہ ایک چھوٹا سا نذرانہ۔ انہوں نے اپنی انگلی سے وہ انگوٹھی نکال کر اس کی انگلی کی زینت بنائی۔ اس کی نازک سی مخروطی انگلی میں وہ کسی طور فٹ نہیں تھی، بہت کھلی تھی، مگر یاقوت نے اسے لبوں سے چھو کر پھر کسی معطر چیز کی طرح آنکھوں سے لگایا۔ آپ سے ایک خصوصی بات کرنا چاہتی تھی، وہ تھوڑا جھجک کر بولی۔ زما تغلو مدہوش سچ کی آنکھوں کے جام پینے میں منہ تھا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرے خود کے قریب کر چکا تھا۔ بولے جانے اداب، ہم امید سے ہیں، آپ کب ہمیں اپنے نکاح میں لیں گے؟ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اس کے چہرے پہ پریشانی کے سائے لہرائے تھے۔ زما تغلو کا نشہ پل بھر میں غارت ہوا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تم کسی اور کا گناہ میرے سر نہیں تھوپ سکتی۔ وہ پل بھر میں کرکٹ کی طرح رنگ بدلتا اسے جھٹکا دے کر خود سے دور کر گیا۔ اس دن کا نکلا پھر وہ کبھی واپس وہاں نہیں کیا۔ اسے لگا اس کے والد شہباز تغلو کو اگر اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ایسی جگہ کسی عورت سے تعلق بنا بیٹھا ہے تو وہ کبھی بھی اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ وقتی تعلق تو بنا بیٹھا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا اس تعلق سے وہ کسی کی ہستی بستی زندگی برباد کر چکا ہے۔ یعقوب جو اس کی محبت اپنا سب کچھ وار چکی تھی، وہ اسے دھتکار کر ایسا غائب ہوا کہ کبھی مڑ کر نہ دیکھا۔ فیروزہ بھائی نے اسے کئی بار اس کے پیار کی نشانی کو گرانے کے لیے زبردستی بھی کی، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہی، اور ایک دن اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ اس سارے عرصے میں وہ خود کو زما تخلق کے غم میں مٹا چکی تھی۔ اس کی صحت رفتہ رفتہ گرتی رہی، اور جس دن اس نے بیٹی کو پیدا کیا اس دن وہ اپنے غموں کو سمیٹے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کی دوست، اس کی ہم اثر سلمیٰ اس کے بارے میں سب جانتی تھی۔ اپنے آخری وقت میں اسے سلمیٰ کو ضماد کی انگوٹھی دے کر کہا تھا، اس کی بیٹی کو یہ انگوٹھی دیتے وہ خود ہی اپنے باپ کو ڈھونڈ لے جو اس بھری دنیا میں اس کی ماں کو تنہا کر گیا۔ سلمیٰ نے اس بچی کا نام دلبرا رکھا۔ فیروزہ بھائی نے اس بچی کی سرپرستی حاصل کر لی اور اسے تعلیم دلوائی تاکہ وہ آج کل کے حساب سے مالدار مرغوں کو پھنسا سکے، مگر دلبرا نے اس کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا اور وہاں سے فرار ہو گئی۔ وہ تخلو ولا آئے تو کسی اور منصوبے کے تحت تھی، مگر اگلے دن صبح جب شہباز تخلو نے لاؤنج میں سب کی عدالت لگائی تھی اور وہاں کی دیوار پہ لگی تصویر دیکھ چکی تھی جس میں ضماد تخلو نے وہ انگوٹھی پہن رکھی تھی، اس نے آہستہ سے ضماد تخلو کو اعتماد میں لینا شروع کیا اور اس کے ساتھ آفس تک پہنچ گئی اور آج نہایت ہوشیاری سے اس کی کمپنی اپنے قبضے میں لے چکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ وہ زہرخند انداز میں ان کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ حیران کن نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ میں آپ کا خون اسی طوائف سے اب سمجھ آیا میری بابا لفظ نفرت کی وجہ۔ ہاں ہاں ہاں، وہ استحائی انداز میں ہنسنے لگی۔ زما تخلو کسی انہونی کے احساس کے تحت اس کے انداز و اطوار سے خوفزدہ ہوئے۔ آپ نے میری ماں کو کہیں کا نہیں چھوڑا، ان سے ان کے جینے کی وجہ چھین لی، انہیں اس دنیا میں تنہا تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ آج آپ کو بھی میں نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ مسلسل تلخ ہنسی ہنس رہی تھی۔ ایک دم گاڑی نے تیزی سے رخ موڑا، وہ اپنی جگہ سے ہل کر رہ گئے۔ گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک تیز دیکھ کر وہ سرسامیہ نظروں سے باہر دیکھ رہے تھے۔ بیٹا مجھے معاف، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولنے ہی لگے تھے کہ دلبرا نے بیچ میں بات اچک لی۔ خبردار، جو ایک لفظ بھی کہا۔ دلبرا کی ڈکشنری میں لفظ معافی کی کوئی گنجائش نہیں، وہ پھنکاری تھی۔ سامنے سے آتے ایک بڑے سے ٹرک کی ٹکر سے ان کی گاڑی لڑکھڑاتی ہوئی گول گول گھومتے ہوئے لڑک کر سڑک سے نیچے درختوں کی طرف ڈھلان میں گرنے لگی۔ زما تخلو اس افتاد پر خود کو سنبھال نہ پائے اور چند لمحوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے۔ گھر جب ریکسو والوں نے فون کر کے اطلاع دی تو پورے گھر میں جیسے بھونچال آ گیا، سب مل کر ہسپتال کی طرف گئے۔ زما تخلق کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، گاڑی دلبرا ڈرائیو کر رہی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ تھی، وہ کہاں گئی؟ سب یہی سوچ سوچ کر پریشان تھے۔ پولیس کو سارے معاملے کی اطلاع کر دی گئی تھی۔ فرزام اسے خود ان کے ساتھ مل کر ڈھونڈ رہا تھا۔ قریبی تمام ہسپتال چیک کر چکا تھا اور وہ سارا علاقہ بھی جہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مگر دلبرا کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ ایک تو دلبرا کی گمشدگی پہ پریشان تھا اور دوسرا جو دلبرا کی کنڈیشن تھی، ابھی صرف 1 ڈیڑھ ماہ بعد ہی ہوا تھا اسے خوشخبری ملے۔ ڈاکٹر نے اسے سخت پرہیز اور بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا۔ فرزام دن رات اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، مگر اس کا کہیں سراغ نہیں مل رہا تھا۔
اسی کشمکش میں ایک ہفتہ بیت گیا۔ جماعت تخلو کی حالت کا سن کر نور العین اور یارق واپس آ چکے تھے۔ جماعت تخلو مکمل طور پر پیرالائز ہو چکے تھے۔ فرزام اور یارق انہیں گھر لا چکے تھے۔ باقی کا علاج ان کا گھر پر ہو رہا تھا۔ ان کے لیے ایک الگ کمرے کا انتظام کر دیا گیا، جہاں پر نگہت بیگم ایک نرس 24 گھنٹے ان کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ حنا کی طبیعت بھی ٹھیک ہو چکی تھی، وہ بھی گھر آ چکی تھی، مگر وہ اب اپنے کمرے تک محدود رکھتی۔ اسے باہر نکلنا ترک کر دیا تھا۔ زیدان تخلص سے مکمل لا تعلقی اختیار کر لی تھی، جیسے وہ یہاں موجود ہی نہیں۔ نسیم کھانا لگا دو۔ جی صاحب، وہ معتبر انداز میں کہتے کچھ ہی دیر میں ڈائننگ پر کھانا کھانے لگی۔ حنان اس کے ساتھ بیٹھا کھانا کھانے لگا۔ آپ کی مما کہاں ہیں؟ زیدان نے ہلکی آواز میں حنان سے پوچھا۔ مما روم میں ہیں۔ کیا کر رہی ہیں وہ سوچنے کے انداز میں بولا۔ وہ لیٹی ہوئی ہیں۔ اچھا، ابھی پہلی بار بائٹ ہی لی تھی۔ نسیم، یہ کس طرح کھانا بنا رہی ہو آج کل؟ بالکل ذائقہ نہیں۔ زیدان نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ صاحب جی، اب حنا باجی کھانا نہیں بناتی، میں بناتی ہوں۔ آپ کو ان کے ہاتھ کے کھانے کی لت لگ گئی ہے۔ اب میرے ہاتھ کا کیسا پسند آئے گا؟ وہ رسانیت سے کہہ کر کچن میں چلی گئی اور سپنے تحت سوچنے پر مجبور کر گئی۔ اس نے دوسرا لقمہ واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ بھوک جیسے مر گئی تھی۔ وہ حنان کو خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا اور اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگا۔ نظریں بار بار بھٹک کر اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، مگر وہاں کا دروازہ ہمیشہ کی طرح بند تھا۔ وہ دو بار ہسپتال جا کر جماعت تخلق کا حال دریافت کر چکا تھا اور مزید کال پر پوچھتا رہتا۔ آج ایک عالیشان ہوٹل میں ایک سیاسی پارٹی منعقد کی گئی تھی، جہاں ملک کے نامور شخصیت اور سیاسی لیڈر موجود تھے۔ فرزام، جسے خبری سے خبر ملی تھی کہ اس پارٹی میں پاشا اور اس کے ساتھ کوئی ہنگامہ کرنے والے ہیں، ان کا اگلا ٹارگٹ زیدان تخلق ہے، کیونکہ حال ہی میں زیدان تخلق وزیر صنعت و تجارت منتخب ہوا تھا۔ وہ پاشا گینگ کے اسلحے کو ترسیل میں کافی رکاوٹیں کھڑی کر رہا تھا، اس لیے وہ ان کی ہٹ لسٹ پر تھا۔ ایک تو فرزام پاشا گینگ کو پکڑ کر اپنی جاب بحال کرنا چاہتا تھا، اپنے ملک کے غداروں کو پکڑنا چاہتا تھا، دوسری طرف اپنے بھائی زیدان تخلق کی سیفٹی کے لیے وہ بھیس بدل کر اس پارٹی میں شامل ہونا آیا تھا۔ جماعت تخلق تو بیمار تھے، یعنی کہ واپسی کے بعد اب اس پارٹی میں جماعت تخلق کی نمائندگی کرنے کے لیے آیا تھا۔ تقریباً اب سیاسی لیڈر پہنچ چکے تھے۔ زیدان تخلق سفید کھدر کے سوٹ میں ملبوس، اس پر بلیک واسکٹ پہنے، کلائی میں برانڈڈ گھڑی پہنے، جیل سے بال سیٹ کے اپنی مردانہ وجاہت سمیت ساری محفل کی توجہ سمیٹ رہا تھا۔ ہر نظر 27 پہلی اس پر اٹھ رہی تھی۔ اتنی کم عمری میں اس نے یہ مقام حاصل کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سیاسی لیڈر کافی عمر کے تھے، جبکہ وہ صرف 30 کا تھا، اس لیے سب سے منفرد دکھائی دے رہا تھا۔ جہاں جہاں اس کے کچھ 27 نظریں تھیں، وہیں کچھ نظروں میں جلن اور حسد بھی تھا، اور کچھ کی نظر میں غصہ۔ یارق بھی 3 پیس سوٹ میں تھا، وہ بھی آ کر زیدان سے ملا، اسے مبارکباد دی، جسے اس نے مسکرا کر وصول کی۔ پارٹی کی رونق اپنے عروج پر تھی۔ وہاں چند صنف مخالف بھی موجود تھے جو اس شعبے پہ منسلک تھیں۔ اس ہوٹل کے 3 فلور تھے۔ گراؤنڈ فلور پر ریسٹورنٹ تھا۔ بڑے سے ہال میں کرسیاں میز لگائے ہوئے تھے، ہر ٹیبل پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر طرف ریسیپشن کاؤنٹر اور کچن تھا۔ ایک طرف 2 رہائشیاں تھیں جہاں کمرے تھے، سامنے سیڑھیاں تھیں۔ اس ہوٹل کی ڈیزائننگ کچھ ایسی تھی کہ اوپر والی منزل کے ہال وے کسی ٹیرس کی طرح چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، جس کے ایک طرف کمرے تھے اور راہداریاں تھیں، جبکہ دوسری طرف رینکنگ تھی، جس سے نیچے کا سارا ریسٹورنٹ ہال نظر آتا تھا اور نچلی منزل سے سیکنڈ فلور کی چھت نظر آتی تھی۔ اس چھت کو 4 ستون سہارا دیتے ہوئے تھا، جن کی بنیاد گراؤنڈ فلور پر تھی۔ وہ ستون رینکنگ کے قریب ہی کھڑا تھا۔ عمر آن ڈیوٹی ہوتے ہوئے فرزام کو ہوٹل کا سارا نقشہ سمجھا چکا تھا۔ وہ اپنے سینئر آفیسر سے اس کے سسپینڈ ہونے کے باوجود بھی رابطے میں تھا۔ فرزام اور وہ دونوں مل کر پاشا کے خلاف ثبوت اکٹھا کر رہے تھے۔ آج عمر کی یہاں ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ فرزام، یارق اور زیدان تینوں نے مڑ کر آنے والی شخصیت کو دیکھا۔ وہی بلیک پینٹ، وہی بلیک جیکٹ اور ہاتھوں پہ گلوز چڑھائے، چہرے کو ماسک سے چھپائے اس کی گہری آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ وہی سنہری بالوں کی ہائٹ ہیل کیے، منہ میں گم چھپاتی ہوئی شاہانہ چال چل کر اندر آ رہی تھی۔ پاشا، جو چہرے پر نکلی داڑھی مونچھیں لگائے، حلیہ بدلے میں سب کی نظروں سے بچا ہوا تھا، اس کی تیز نظر سے بچ نہ سکا۔ اس نے پاشا کی طرف دیکھ کر ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھالی۔ عمر، جو پولیس یونیفارم میں ملبوس تھا، فوراً اپنی گن نکال کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کون ہو تم؟ اور بنا پاس کے اندر کیسے آئے؟ وہاں موجود باقی نفرین نے بھی اس پر ہتھیار تان لیے۔
میں جو بھی ہوں تمہیں اس سے مطلب، تمہیں اگر اپنا یہ لیڈر زندہ سلامت چاہیے تو اپنے ساتھیوں سے کہو ہتھیار پھینک دے۔ عمر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی لڑکی کہاں سے ٹپک پڑی جو اتنی سیکورٹی کے باوجود کھلے عام یہاں تک پہنچ گئی اور انہیں ہتھیار ڈالنے کا کہہ رہی ہے۔ یارک بھی تعجب سے عمر کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ فرزام یہ آنکھیں تو ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ بجلی کی رفتار سے اس کے قریب آیا، اس کے چہرے پہ لگا ماسک نوچ پھینکا اور قہر برساتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ یارک کو تو اسے سامنے دکھا، غصے میں آگ بگولا ہوا، کھٹی عورت میں تیری اصلیت جان چکا ہوں۔ وہ آگے بڑھ کر دلبرا کے منہ پہ ایک جاندار قسم کا تھپڑ مارا تھا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور لہراتی ہوئی گرنے ہی لگی تھی کہ فرزام نے اسے تھاما۔ اسے جھٹکے سے اپنے آپ فرزام کی گرفت سے چھڑایا۔ بھائی، اس نے ہماری کمپنی ہمارے ارائیولز کو بھیج دی، آپ نہیں جانتے اس نے اور کیا کیا کیا۔ یارک نے فرزام کو اس کی اصلیت سے آگاہ کرنا چاہا۔ زدان کے چہرے پر سوچ کی لکیریں دیکھ کر وہ بولی، زیادہ مت سوچو، تمہاری اپنی جان بھی خطرے میں ہے۔ میرا نشانہ تم پر سیٹ ہے، اگر کہو تو یقین دلا دوں۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا لیکن لہجے میں اعتماد اور بلا کی سختی تھی۔ اس نے فوراً گن نکالی اور ٹریگر دبا دیا اور گولی اڑتی ہوئی زدان تخلق کے دائیں بازو پہ بوست ہوئی۔ اس کے بازو میں سے خون رسنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لمحوں میں اس کا سفید سوٹ خون سے بھرنے لگا۔ پاشا نے نظروں میں اسے داد دی جسے دلبرا نے مسکرا کر وصول کیا۔ جلدی ہتھیار رکھو ورنہ دوسری گولی اس کے سینے پہ مار دوں گی، وہ دھمکی آمیز انداز میں بولی۔ عمر نے سب کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ وہاں بھگدڑ مچ گئی، سب کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ فرزام اس کی طرف اشتعال انگیز انداز سے بڑھا کہ اس نے گن کا رخ پاشا کی طرف کیا اور دوسری گولی سیدھی بنا چوکے پاشا کے سینے میں لگی۔ ہال کی لائٹس آف ہوتے ہی وہ ان سب کو کاشی کی مدد سے چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئی۔ جب ہال کی روشنی واپس لوٹی تو وہ کہیں بھی دکھائی نہیں تھی۔ دلبرا ہوٹل کی رادریاں کراس کرتی تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتی ہوئی ہوٹل کے ٹاپ فلور پر پہنچ چکی تھی۔ کاشی اس کا پیچھا کرتا ہوا اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہوٹل کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی، جس وجہ سے اس نے باہر نکلنے کے بجائے اوپر جانے کو ترجیح دی۔ تم کیا سمجھی کہ تم پاشا کو مار کر اس پاشا گینگ کی لیڈر بن جاؤ گی؟ تو ایسا کبھی خواب میں بھی مت سوچنا، کیونکہ کاشی کبھی بھی ایسا ہونے نہیں دے گا۔ وہ پینٹ کی پاکٹ میں سے گن نکال کر اس پہ تان چکا تھا۔ پاشا تو گیا، اب تیری باری، دلبرا نے تنفر زدہ آواز میں کہا۔ مجھے تو تب مارے گی جب تو خود زندہ بچے گی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ طنزیہ ہنسا۔ اس سے پہلے کہ دلبرا اس پہ گولی چلاتی، کاشی اسے ٹاپ فلور سے نیچے دھکا دینے لگا تاکہ دلبرا نیچے گرا اور پولیس کی توجہ اس کی لاش پر ہو اور وہ سب کا دھیان بٹھانے کے بعد وہاں سے نکل جائے۔ اس نے اچانک دلبرا کو دھکا دیا۔ ہائی ہل کی وجہ سے وہ لڑکھڑاتی ہوئی نیچے کو گری، مگر اس کا ہاتھ ٹیرس کی ایک رینکنگ سے اٹک گیا۔ وہ اسے مضبوطی سے پکڑ چکی تھی۔ کاشی نے آگے بڑھ کر دیکھا، اس کا دھڑ نیچے ہوا میں معلق تھا۔ دلبرا نے ایک ہاتھ سے رینکنگ پکڑ رکھی تو دوسرے ہاتھ میں گن۔ اس نے کاشی کو جھکے دیکھا تو اس پہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا فائر کیا۔ فرزام جسے ڈھونڈتا وہ اوپر کی طرف آ رہا تھا۔ فائر کی آواز سن کر تیزی سے ٹاپ فلور پر پہنچ گیا۔ کاشی لہرا کر خون سے لت پت بے جان ہوتا نیچے گرا۔ اس نے ارد گرد گولی چلانے والے کو ڈھونڈا، کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ آس پاس کی بلڈنگز پر نظر دوڑائی مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ نیچے سڑک پر دیکھتے اس کی نظر وہاں کی رینکنگ سے لڑکتی ہوئی دلبرا پہ پڑی تو آگے بڑھا۔ ہاتھ دو اپنا، وہ چلایا۔ کیوں بچا رہے ہو مجھے مر جانے دو، جاؤ یہاں سے، وہ اسے دگنی قوت میں چلائی۔ ہاتھ رینکنگ سے پھسل رہا تھا۔ اصل میں تم جیسی لڑکی کو مر جانا چاہیے، تو پھر مر جانے دو، کیوں بچا رہے ہو؟ گناہ تم نے کیا ہے، اس بیچارے معصوم کا کیا قصور جو ابھی تک اس دنیا میں آیا بھی نہیں؟ تم تو لوگوں کے جذبات سے کھیلنے میں، ان کی جان لینے میں ماہر کھلاڑی ہو۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کوئی جیے یا مرے تمہاری بلا سے؟ مگر میں کسی کا ناحق قتل کر کے اس کا ذمہ دار خود کے سر نہیں لینا چاہتا۔ میں تمہیں بچا رہا ہوں تو صرف اپنے بچے کے لیے، ورنہ تم تو اس قابل بھی نہیں۔ فرزام کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ مت دیکھو مجھے اپنی فریبی آنکھوں سے، بہت دھوکہ کھایا ان سے اب نہیں۔ اس سے پہلے کہ دلبرا کا ہاتھ رینکنگ سے چھوٹتا وہ اسے اوپر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ یاری زخمی زدان کو اپنے ساتھ ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹرز کی بروقت ٹریٹمنٹ کی وجہ سے زدان کے بازو میں لگی ہوئی بلٹ نکال لی گئی تھی۔ اب زدان کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ تخلف ولا میں تو سوگ کا سما تھا۔ ایک ہفتہ قبل جماعت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اب زدان کی حالت شہباز تخلف خود صدیوں کے بیمار دکھائی دینے لگے۔ اپنے بیٹے اور پوتے کی حالت دیکھ کر وہ زدان سے ملنے اسپتال پہنچے اور اسے منا کر تخلف ولا اپنے ساتھ لے آئے کہ یہاں سب کے بیچ اس کی زیادہ اچھی دیکھ بھال ہو سکے گی۔
نور اور یارق زیدان ہاؤس میں سے ہنا اور حنان دونوں کو اپنے ساتھ تخلف ولا لا چکے تھے۔ زیدان کی حالت کا سن کر تو ہنا کافی دیر صدمے سے باہر ہی نہ نکل سکی، مگر اب اس کی بہتر حالت کا سن کر اس کی جان میں جان آئی۔ زیدان ساری رات دوائیوں کے زیر اثر سوتا رہا۔ زیدان تخلف ولا میں اپنے پرانے کمرے میں واپس آ چکا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی اس کی سلامتی کی دعا مانگتے ہوئے اس کے چہرے کے ایک ایک نشق کو نہار رہی تھی۔ آپ میری ذات کے اثار سے باہر نہیں نکل سکتے، کوشش کر لیں، جب تھک جائیں تو لوٹ آنا، کیونکہ دروازہ میں نے اندر سے بند نہیں کیا، اسے باہر سے آپ نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا ہوا ہے۔ ساری رات اس کے سرانے بیٹھی رہی، اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ کھڑکی سے آتی ہوئی روشنی نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو حنان اس کے بستر پر سو رہا تھا، جبکہ ہنا بیٹھ کے ساتھ نیچے قالین پر بستر بچھا کر دیوار سے ٹیک لگائے نیند دراز تھی۔ اسے اپنا حلق خوش سا محسوس ہوا تو وہ خود اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اس کے ہاتھ کی پکڑ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ ثنا کی آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ وہ سر پہ اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے بولی۔ زیدان خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہینا نے یکٹک اسے اپنی جانب متوجہ پایا تو گھبرا کر نظریں پھیر گئی۔ ہائٹ اینڈ سیک چھین چھپائی ختم ہوئی یا ابھی اور کھیلنا ہے؟ وہ بروچکا کر پوچھنے لگا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں سمجھی نہیں، کافی دنوں سے آپ نے پردہ نشینی کا اختیار کر رکھی تھی، میری طبیعت کی وجہ سے سامنے آئی ہیں یا کوئی اور بات ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سمجھنے کے بعد بھی نظر انداز کر گئی اور نیچے سے گرا ہوا گلاس اٹھا کر ایک طرف رکھا۔ میں دوسرا گلاس لے کر آتی ہوں۔ باہر نکلنے کے لیے پر تولنے لگی۔ پہلے مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ اسے اپنے پیچھے زیدان کی آواز سنائی دی۔ یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ دادا جان کا گھر ہے اور یہاں پہ رہنے والے سب مکینوں کی نظر ہم میاں بیوی پر ہے۔ آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں، اس لیے مجبوراً مجھے اس روم میں آپ کے ساتھ رکنا پڑا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں یہاں رکنے کا۔ وہ رک کے انداز میں بولی۔ ناراض ہو ابھی تک؟ اس بار زیدان کے سوال پر وہ پلٹ کے اسے شکوہ گنا نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ مجھے آپ سے ناراض ہونے کا کیا حق ہے؟ آخر ہم آپ کے ہیں کون؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ وہ اس کی بات پر مہم سا مسکرایا۔ آپ تو کہتی تھی آپ کے گھر ٹی وی نہیں، تو پھر یہ موویز دیکھنے کا شوق کہاں سے ہوا؟ اور ویسے بھی یہ بہت پرانی مووی ہے، آپ نے کب دیکھی؟ وہ شرمندہ ہوئی اپنے الفاظ پہ۔ وہ میرے اسکول کی ایک دوست نے اسٹوری سنائی تھی، بس ایسے ہی۔ وہ اپنے دوپٹے کے پلو کو موڑنے لگی۔ ادھر آئے میرے پاس۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے آگے کیے، لہجہ بدلتے ہوئے بولا۔ وہ حیران رہ گئی اس کی بات پر۔ میں وہ ہکلا کر بولی، جیسے اس کے کانوں نے شاید کچھ غلط سن لیا ہو۔ جی یقیناً آپ ہی یہاں ہیں تو آپ سے ہی کہوں گا نا، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے پانی نہیں چاہیے، اس وقت کسی اور چیز کی طلب ہے، وہ خمار زدہ آواز سے بولا۔ جی، وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی۔ بڑی بڑی روشن آنکھیں مزید پھیلی۔ وہ دل میں اس کی حالت کا لطف لینے لگا، مگر چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ میرا سر دبا دو، سر میں بہت درد ہے۔ چوٹ تو بازو میں لگی ہے، درد سر میں ہے؟ جھوٹے ہیں آپ۔ وہ سوچ کر رہ گئی، مگر اس کے سامنے کہنے کی ہمت خود میں مقصود پائی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے پاس آئے، کھڑے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ حنا کو اس کا ٹمپریچر بالکل نارمل لگا، جبکہ اس کے نرم ہاتھ کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کیے۔ اس کے رگبے میں سکون سرایت کرنے لگا۔ کتنی دیر یوں ہی کھڑی رہو گی؟ بیٹھ کر دباؤ ورنہ تھک جاؤ گی، اس کے خیال سے بولا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، وہ قطعی انداز میں بولی۔ زیدان نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی اپنی طرف کھینچی، وہ اس کے نزدیک بیٹھ جائے، مگر وہ اس اچانک افداد پر سنبھل نہ پائی اور لڑکھڑاتی ہوئی اس پر گری۔ اتنا پیار نہ کریں مجھ سے کہ میں نہ جی سکوں آپ کے بغیر اور نہ مر سکوں۔ وہ بالوں کی جھولتی ہوئی آوارہ لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے آنچ دیتے ہوئے لہجے میں بولا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ زیدان کی پرحدت سانسیں اسے اپنے چہرے پہ بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھنے لگی تو زیدان نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے جانے سے روکا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے پلیز، وہ روحان سے لہجے میں بولی۔ آنکھیں چم چم برسنے کو تیار تھیں۔ آپ نے دل دکھانے والی باتوں کی کیا پی ایچ ڈی کر رکھی ہے؟ میں نے کیا کہا؟ وہ حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یہ مرنے والی باتیں میرے سامنے مت کیا کریں۔ اسے پیچھے دھکیل کر کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ پتہ نہیں، کہہ کر وہ باہر کی طرف بھاگی۔ اس کی نظروں کی تپش سہنا اس کے بس میں نہیں تھی۔ کچن میں آ کر اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا ہے نا، کچھ چاہیے تھا؟ نہیں نہیں آنٹی، وہ میں حنان کے لیے فیڈر بنانے آئی تھی، وہ اٹھنے والا ہے نا، اور جگ میں پانی لینا تھا۔ وہ نگہت بیگم کو جواب دینے لگی، جو منہ میں آیا تھا بنا سوچے سمجھے بولنے لگی۔